Welcome dear viewers and listeners. How are you all? This is सबीन जावेद at News 9. वेलकम कहते हैं गपशप विद सबीन में आपको। और कैसे हैं आप जनाब? एक नए अंदाज के साथ, एक नए प्रोग्राम में और एक नई पर्सनालिटी के साथ फिर हम आपके दरमियान हाजिर हैं। तो जनाब आज का इंट्रोडक्शन करवाते हैं हम अपनी पर्सनालिटी का। आज है हमारे साथ हाई कोर्ट हैदराबाद के एडवोकेट हैं, एडवोकेट फजलुर रहमान साहब, और एक एनजीओ भी रन कर रहे हैं। और पूछते हैं इनसे कि हैदराबाद की आवाम के लिए इन्होंने क्या खिदमत दी हैं। और एक बात और बताते चले आपको जो कि इनकी स्पेशलिटी है, वो ये है जनाब कि ये उन लोगों की मदद करते हैं जो लोग मुलजिम हैं या किसी भी मुआशरे की गलतियों की वजह से या किसी की ज्यादती के शिकार हो चुके हैं, लेकिन वो खुद को सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाते बिकॉज दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लॉयर हायर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे मसले मसाइल का सामना दरपेश है। और ये उन लोगों की मदद करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे लोगों को ये फाइंड आउट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो आइए चलते हैं एक खास पर्सनैलिटी के साथ और एक खास बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सर? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र है, मैं और मेरी टीम भी बिल्कुल खैरियत से। अच्छा सर, हम आपको वेलकम कहते हैं गपशप विद सबीन में। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आपकी टीम का कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया लोगों के सामने अपनी बात रखने का। बिल्कुल सर, कोई कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे गपशप विद सबीन के लिए कि आप? ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों को अच्छा मैसेज मिलता है कि भाई आप आएँ और अपनी जो बात है वो रख सकें, लोगों को समझा सकें, लोगों की वेलफेयर के बारे में बात कर सकें। और किसी की भलाई की अगर काम हो रहा है तो ये दिस इज़ वेल गुड। मैं पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा कि आप लोग अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर विशेस। और जनाब चलते हैं बिल्कुल मेन प्रपोजल्स की तरफ और मेन बातों की तरफ, गपशप की तरफ। कुछ पॉलिटिकल, कुछ इकोनॉमिकल बातें होंगी। स्टार्ट से एंड तक हमारे साथ रहिएगा। सर पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए, आप काइंडली इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं बेसिकली बिरशाह से ताल्लुक़ रखता हूँ। शाह अब्दुल लतीफ़ हमारे शहर का नाम है, बहुत बड़े बुजुर्ग रहे हैं, वो शायर भी रहे हैं। तो मैंने 2012 में LLB में एडमिशन लिया, 2016 में कंप्लीट किया। अभी जो प्रैक्टिस है मेरी एज एन एडवोकेट हैदराबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और लीगल एड ऑफिस है हमारा, जिसमें मैं लिटिगेशन एज ए लिटिगेशन एडवोकेट के तहत काम करता हूँ। हमारा जो बेसिक और कॉन्सेप्ट है जो लीगल एड ऑफिस का, 2004 में जस्टिस नासिर असलम जाहिद हमारे हेड थे, अभी भी हैं। उन्होंने कराची से स्टार्ट लिया जुनाइल सिस्टम में सबसे पहले, उसके बाद स्लोली अभी हमारे तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा ऑफिस है के तकरीबन। अच्छा सर, ये किस तरह से मतलब आपके जहन में ये आइडिया आया कि ऐसे लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए जो किसी भी तरह से जो है वो स्ट्रांग नहीं है, उनकी पोजीशन इतनी वीक है कि उनकी आवाज़ जो है वो अहकाम तक, आला अहकाम तक पहुँच नहीं पाती है। तो ये कोई बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था आपके साथ या फिर कोई बात है जिसे लेके आपने मतलब एक सोशल वर्किंग शुरू कर दी है और इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को जो कि फाइनेंशियली बिल्कुल वीक होते हैं, लेकिन एक मसीहा खुदा की तरह आप जो है वो खुदा मसीहा बनकर अल्लाह ताला ने आपको भेजा उनके लिए और आप उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये कैसे मतलब क्यों का ख्याल आया आपके जहन में? असल में जैसे मैंने प्रोफेशन का आगाज़ किया 2016 में, जैसे मैं एडवोकेट बना 17 में, तो सबसे पहले जो मुश्किलातें थी वो मेरे साथ पेश आने लगी कि ये जो वकालत का जो सिस्टम है, जो हमारे कोर्ट का निज़ाम है, वो बिल्कुल पेचीदा है, आम लोगों की समझ से बहुत ज़्यादा बाहर है जी। तो आम लोग वो लोग जो जेलों में पड़े हैं, कई सालों से पड़े हैं और उनको मतलब घर वालों ने छोड़ दिया, निकाल दिया, उनका कोई कसूर है कि कोई कसूरवार है, कोई कसूरवार नहीं है, तो अब उनको ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो उनकी नॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर है। तो फिर ये हम लोग, दूसरी बात ये है कि भाई जो भी लोग जेलों में कैद हैं उनका 3 टाइम का खाना होता है और वो एक हमारे गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना वो बर्डन होता है कि उनका ख्याल करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनको 3 टाइम का खाना देना, वो बीमार ना हो, फिर उनकी सारी जो वेलफेयर का काम है उनको फिर गवर्नमेंट को देखनी पड़ती है। ठीक है। तो फिर ये बेहतर नहीं है कि भाई आप उनको फिर एक वेलफेयर के तौर पे और एक लीगल एड दें, उनको छुड़वाएं, वहाँ से जाके वो बाहर जाएं, इस माशरे से निकलें, अच्छे काम करें और अच्छे इंसान बने। अच्छा। तो फिर ऐसे ही जो कोर्ट में हमारी जो प्रैक्टिस चल रही है उसको देख के फिर ये ख्याल आया कि भाई ये जो कैदी हैं जिनका कोई भी नहीं है, आप उनके केस चलाएं और उनको बाहर निकालें, ये ज़्यादा बेहतर है कि भाई
आप इतने प्राइवेट एडवोकेट काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आप एक एनजीओ को भी लेकर रन कर रहे हैं, तो ये एनजीओ जो आपने बनाई है इसमें मतलब आप किस तरह से इसको रन करते हैं और किस तरह से इसकी जो खिदमात है आप लोगों को जो इससे जो है वो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स को आप बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करें आपका असल एक्सपीरियंस। में जो मेन चेयरपर्सन है हमारे वो जस्टिस नासिर असलम जायद है, वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के। उन्होंने आगाज़ किया था सबसे पहले इस इदारे का, लीगल एड सोसाइटी और लीगल एड ऑफिस का। 2004 से तकरीबन हमारा ये सिलसिला चलता आ रहा है। ठीक है। तो हम तकरीबन क्या करते हैं कि भाई जो हर जेल के अंदर हमारी टीम होती है मुश्तमिल 2 एडवोकेट के ऊपर, 3 एडवोकेट के ऊपर हम जाते हैं, वहाँ से जो कैदी हैं उनको बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में मालूमात करते हैं कि वो किस कैद में यहाँ आए, किस जुर्म के तहत यहाँ आए हुए, कितने केस हैं उसके ऊपर और कौन कौन से केस हैं के ऊपर। जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं जहाँ जो मर्डर के चार्जेस के अंदर, तो उनके केस हम लोग नहीं लेते हैं। या जो ATC एंटी टेररिज्म कोड के अंदर आते हैं उनको भी हम लोग फिर वो उस कैटेगरी में हमारी में नहीं आते हैं कि उनको हम चुराएं। तो ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, अगर बाहर वो आएंगे तो फिर नुकसान होगा आवाम का और कोर्टों का। तो हम लोग फिर वुमेन के लिए अलग काम करते हैं और जुनाइल के लिए अलग काम करते हैं, बाकी सेंट्रल पे अलग काम करते हैं। तो वुमेन का जो हमारा प्रोसीजर है उनकी ये है कि भाई उनके साथ जो भी चाइल्ड है जो 10 साल से कम उम्र का है, तो हम वहाँ उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, एजुकेशन का जो सारा एक जिम्मा होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या वो भी आप ही फुलफिल करते हैं? फाइनेंशियली भी आप ही सपोर्ट करते हैं उन्हें? हाँ, हमारी एक टीचर अपॉइंट है वहाँ वुमेन प्रिजन पे। जो भी बच्चे अगर किसी भी वुमेन के साथ वहाँ आते हैं तो उनको जो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक राइट है। ठीक है। फिर आप जेल में हैं या बाहर हैं, एजुकेशन से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। फिर हम उनको वहाँ पे हमारा चाइल्ड लर्निंग सेंटर के नाम से हमारा सेंटर है वुमेन प्रिजन में, हम उन सबको वो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इवन A to Z चीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्कूल बुक्स हो जाते हैं, स्कूल बैग्स हो जाते हैं, सिलेबस होता है और मटेरियल जो चीज़ें होती हैं वो भी हम उनको टीचर के साथ वो प्रोवाइड करते हैं। और वुमेन जो बेसिक अचीव है जो वुमेन है उनको भी फिर हम वहाँ पे स्टिचिंग की एक हुनर देते हैं कि अगर ये जेल से बाहर जाए तो अपना इंडिपेंडेंट रोजगार कर सके और अपनी जो जिंदगी है जो सर्वाइवल है 3 टाइम का खाना वो। अच्छा, इट मींस यू आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज टू वुमेन। या फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मतलब उसका जो भी कोई डाइवर्सिटीज हैं या विडो लेडीज हैं या इन केस उनके साथ कोई भी हादसा पेश आ जाता है तो उन्हें आप ये तमाम कोर्सेज जो हैं, ये स्टिचिंग के कोर्सेज हैं या कोई और कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं? जो जेल के अंदर जो वुमेन्स कैद हैं उनको जेल के अंदर ही हम ये चीजें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जेल के अंदर ये चीजें उनको ये भी हम प्रोवाइड करते हैं कि बाहर से जो मटेरियल आता है स्टिचिंग के लिए उनकी फिर हम उनको रिजनेबल पे भी करते हैं। अच्छा, कि जो भी स्टिचिंग करेगा, जो करेगी उसको हम वो फिर वो प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपकी जो रेम्यूनरेशन है, जो कंपनसेशन है कि जेल के अंदर भी रहकर वो कमाएं और बाहर जो उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, उनको फिर वो भेज सके, उनको भी सर्वाइव। एक तो वो बेचारे पहले ही किसी कैद में फंसे हुए होते हैं और उसके बाद जिस तरह से आप उन्हें मतलब लॉकअप के अंदर भी एक हेल्प कर रहे हैं और एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि आई डोंट हैव इनफ आंसर, सो स्पीचलेस। बहरहाल बहुत अच्छा काम बताया कि हमारी जो ऑफिसेज हैं वो ऑल ओवर सिंध के अंदर हैं। हमारा जो अभी जो मेन ऑफिस है वो सिर्फ सिंध के अंदर रन करता है, जैसे कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, नाबशा हो गया, दादू हो गया। हेड ऑफिस आपका कराची में, वहाँ से रन कर रहे हैं? वहाँ से रन कर रहे हैं। ठीक है। सब ऑफिस हमारे हैदराबाद है, नाबशा है, दादू है, सांगड़ है, सखर है, लाड़काना है और मीरपुर खाद टनल है। तो तकरीबन जो पूरा एरिया है सिंध का हमारा वो उसमें कवर हो जाता है। अच्छा, वहाँ पर आपका मतलब अलग अलग स्टाफ है? हर डिवीजन में हमारा अलग अलग स्टाफ है, अलग अलग ऑफिस है। अच्छा, यही खिदमत जो आप हैदराबाद में अंजाम दे रहे हैं यही खिदमत आप बाकी शहरों में भी अंजाम दे रहे हैं? ऑल ओवर सिंध में, ऑल ओवर। ठीक है जनाब, यानी कि आप एक टीम वर्क कर रहे हैं? टीम वर्क कर रहे हैं। ठीक है जनाब, बहुत बेहतर अंदाज में आपका। अच्छा जनाब, एक सवाल मैं यहाँ ये आपसे करना चाहूँगी कि आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि लॉ के बारे में जनाब अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया है या कोई भी ऐसा केस हो गया है तो जनाब हम तो कोर्ट के चक्कर लगा के, कचेरी के चक्कर लगा के जो है वो बूढ़े हो गए। कई साल गुजर जाते हैं, उन्हें कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। लोग सम टाइम तो इतने पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वो खुद ही पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो वकीलों की फी अदा नहीं कर पाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अगर वो कहीं किसी स्टेज पे पहुंच भी जाएं
تو وہاں جانے کے بعد ان کے ساتھ جو ڈیسیجن لیے جاتے ہیں, جو بھی ان کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے مطابق نہیں ہوتے. تو یہ کیا کہنا چاہیں گے, اس میں کس کی کوتاہی ہے؟ کیا ہمارا عدالتی نظام اتنا ناقص ہے یا اتنا پور ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک حقدار کو اس کا حق نہیں دے سکتا ہے, ایک ملزم کو جو ہے وہ اس کی فریاد نہیں سن سکتا ہے, اور ایک جو ایسا بندہ ہے جو کہ حق پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے جو ہے وہ مجرم ثابت کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے آپ ہماری عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے جو پہلی بات یہ ہے کہ جو برڈن ہے کورٹوں کے اوپر کیسز کا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اتنے ججز نہیں ہیں ہماری جوڈیشری کے اندر کہ وہ کیسز کو ریزالو کر سکیں. اگر بالفرض آج آپ کی ایک ہیئرنگ لگی ہوئی ہے, آپ کو جانا ہے, تو آپ کو نیکسٹ ہیئرنگ تک آنے کے لیے پھر 1-2 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کا جو مین ریزن یہ ہے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ اتنے بیچ میں ہیں کہ آپ کی جو باری آئے گی دوبارہ پھر 2 مہینے بعد آئے گی, اس سے پہلے آتی نہیں ہے. اگر 3-4 ہیئرنگ بھی لگ جائیں تو 1 سال تو آرام سے گزر جاتا ہے. اس کا مین جو کاز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں جو ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. ہر ججز کے اوپر کوئی اسکالر کہتے ہیں یا باہر کی جو ممالک میں ججز کام کرتے ہیں وہ ہر ایک جج کے اوپر پاس جو تقریباً آل اوور 100 سے کم کیسز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں 10,000 5,000 4,000 ایک جج کے اوپر کام کرتے ہیں, کیسز ہوتے ہیں. تو یہ پینڈنگ کا جو ریشو ہے یہی کاز ہے کہ ہر ایک انسان کو جو غریب آدمی ہے وہ تو سب سے پہلے تو وہ فیس افورڈ نہیں کر سکتا. ہر ہیئرنگ پہ اس کو فائنینشلی, میں نے وہی آپ سے کہا تھا کہ فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں, وہ بیچارے ان کی کہیں آواز دب جاتی ہے یا وہ خود ہی خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ برڈنائز ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ مین کاز ہے. اصل میں جا کے تھک جاتا ہے انسان, وہ جاتا ہے, وہ مر جاتا ہے, پھر اس کی اولاد جاتی ہے, وہ مر جاتی ہے, پر کیس کا وہیں کے وہیں ہوتا ہے. پر ابھی الحمدللہ میں یہ بتا دوں کہ جوڈیشری کے اندر ابھی جو چینجز آئی ہے وہ یہ آئی کہ 2013 سے 2017 تک جو ججز کی اپائنٹمنٹ ہے وہ اسپیڈی ہوئی ہے, بہت زیادہ ججز اپائنٹ کیے گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ماڈل ٹرائل کورٹ بنائی گئی ہیں, جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کیس 7 دن 8 دن میں چلائے اور 7 دن میں ہی اس کا فیصلہ سنا دیں. تو ابھی جو ہے وہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تقریباً ہم لوگ جو جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ بھی, وہ تو شروع سے ہوئی ہے, ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہے اور بہتری کی طرف آ گئی ہے. تو الحمدللہ ابھی جو جوڈیشری کے حوالے سے جو چانسز ہیں وہ اچھے آ رہے ہیں اور اچھا ماحول نظر آ رہا ہے کہ ہر کسی کو جو حق ہے اس کا وہ جلدی اور تھوڑے وقت میں انشاءاللہ. ابھی جو ہمارے حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ. اچھا, فیمیل کیوں نہیں اس طرح پاتی ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آؤٹ آف کنٹری دیکھیں کتنی ساری ایسی مسلم خواتین ہیں جو وہاں پر جج ہیں اور بہت اچھی طرح سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں, حالانکہ وہ یورپین کنٹریز ہیں, اس کے باوجود بھی وہاں پہ ججیز ہیں. تو پاکستان میں کیوں جو ہے وہ خواتین کو یہاں سے پیچھے رکھا گیا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خواتین کو کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جاتا کہ وہ ان مسائل کو دیکھ سکیں اور کوئی ڈیسیجن لے سکیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں ہمارے جو جوڈیشری کا جو نظام ہے یا جو ہمارا جو وکلا کا جو نظام ہے اس میں وومین کا بھی بہت بڑا رول ہے. تو ہمارے پاس وومین بھی ججز ہیں, ہمارے پاس وومین بھی وکیل ہیں. جو فیملی جو ایشوز ہوتے ہیں تو جیسے ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں کہ بھائی لیڈیز ڈاکٹر کو دکھائے تو زیادہ بہتر رہے گا. تو لیڈیز کے جو فیملی ایشوز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فیملی کو لیڈیز کو دکھائیں, لیڈیز کو بتائیں. ان کے جو ڈائیورس کے ایشو ہوتے ہیں, مینٹیننس کے ایشو ہوتے ہیں, بچے کی کسٹڈی کے ایشو ہوتے ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے کسی فیمیل ہی لائر ہمیں ہائر کریں تو وہ اچھا زیادہ ہے. تو ہمارے پاس ریشو ہے, پر وہ یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دوسرے ڈپارٹمنٹ یا دوسری فیلڈ میں زیادہ ہے, تو ہمارے پاس بہت کم ہے. یہی میں اسی پوائنٹ پر بات کر رہی ہوں آپ سے, کیونکہ کیوں خواتین کیوں نہیں آگے پہنچی, کیوں پیچھے رکھا اصل میں ہمارے جو یہ نظام جو ہے ہمارا وکالت کا وہ یہ ہے کہ آپ جب اس میں آتے ہیں تو آپ کو اچھے انسان بھی ملیں گے, برے انسان بھی ملیں گے, کرنل بھی ملیں گے اور بہت زیادہ خراب لوگ بھی ملیں گے. تو فیمیل کے لیے پھر وہ مشکل ہوتا ہے تھوڑا بہت ایک کرنل کو فیس کرنا, اس کا پھر کیس چلانا. تو یہ فیمیل جو ہیں پھر وہ اوائڈ کرتی ہیں. جہاں جو ہمارے پاس ہیں وہ صرف محدود ایک فیملی پریکٹس کرتی ہیں, صرف فیملی لاء کے اوپر, جہاں فیملی جو ہمارا مسلم محمد اللہ ہے اس کے اوپر ہی صرف کام کرتی ہیں. تو اسی لیے پھر لگتا ہمیں یہ ہے کہ بھئی جو وکالت میں ہیں وہ فیمیل کا ریشو بہت زیادہ کم ہے.
اچھا کوئی آپ اپنی لائف کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے یا کوئی ایسا کیس اب تک آپ کی لائف میں آیا ہے آپ کے اس پولیٹیکل کیریئر میں آپ کے اس لا کیریئر میں کہ جس نے آپ کی زندگی یکسر چینج کر دی ہے؟ ہاں۔ کوئی ایسا واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ میں ابھی یہ بتاتا ہوں 2019 میں یہ تھا کہ ایک لیڈی تھی افغانستان کی جو تقریباً 20 سالوں سے یہاں کوٹڑی میں یہ حیدرآباد کے قریب ایک شہر ہے وہاں پہ رہائش پذیر تھی. تو ان سے انہوں نے لو میرج کی تھی تو 8 دن کے بعد ہی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ویری سیڈ. تو اب اس کا مطلب جب میں نے ہمارے ادارے نے جب میں نے اس کا کیس لیا تو اس سے جب میں نے انٹرویو کیا تو اس نے کہا تھا کہ مطلب میرے جو دیور ہیں انہوں نے مجھے باندھ کے ایک کچن میں اور میرے ہسبینڈ کا قتل کر دیا اس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں نے لو میرج کی ہے. اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی 9 سال کی تھی وہ بھی جیل میں تھی. تو مجھے صرف یہ پریشانی تھی کہ اس چھوٹی بچی کی عمر ابھی 9 سال ہے وہ جیل میں جو رہتی ہے اب وہ 3-4 سال جیل میں رہے گی تو جب باہر نکلے گی تو اس کا مائنڈ جو ہوگا ٹوٹلی کرمنل ہو جائے گا کیونکہ وہاں پہ جتنی بھی لیڈیز ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی جرائم میں یا کسی مجبوری کی حوالے سے یا سوسائٹی نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ انہوں نے یہ راستہ اپنایا. اب وہ 9 سال کی بچی کی عمر ایک تربیت والی ہوتی ہے. اب وہاں پہ وہ سروائیول اس کا بہت مشکل تھا. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ اس لیڈی کے جو ممبرز تھے فیملی کے وہ سارے بلونگ کرتے تھے افغانستان سے. وہ پاکستان میں رہتی تھی. شادی اس کی پہلی بھی یہیں ہوئی تھی دوسری بھی یہیں ہوئی تھی. تو میرے علاوہ اس کا کوئی بھی مطلب فیملی ممبر نہیں تھا. میں ہی تھا سب کچھ اس کا. تو پھر میں نے اس کا کیس چلایا تو وہ اس کے مطلب بھائی کے اور دیوروں کے خلاف پروو ہوا. بچی جو لیڈیز ہے وہ آزاد ہوئی کیس سے بری ہوئی. اس کو پھر میں نے بٹھایا اپنے پیسوں سے. پھر میں نے اس کی ٹکٹ کروائی افغانستان کوٹیا کی. پھر وہ ابھی وہاں اپنی فیملی کے پاس ہے. اب سیٹل ہے الحمدللہ. تو یہ اس نے مجھے بہت پریشان کیا کیونکہ وہ جو مرڈر جس طریقے سے کیا گیا تھا نا وہ بہت مشکل تھا. مطلب عام انسان کا مطلب کلیجہ پھٹ جائے گا اگر وہ مرڈر دیکھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دوسری بات یہ کہ بھائی اپنے بھائی کا مرڈر کیسے کر لیتا ہے اس کے لیے تو بھائی بہت بڑی ہم تو سوچتے ہی ایک جھرجری سی آ جاتی ہے. لوگ نہ جانے کس طرح سے اس طرح کے اسٹیپ لے لیتے ہیں. اور بہرحال یہی کہنا چاہیں گے کہ کوئی بھی کتنا ہی نا اتفاقی ہو یا کتنا ہی جھگڑا ہو جائے لیکن کائنڈلی انسانیت سے نیچے مت آئیے. میرے دیکھنے والے سننے والے جتنے بھی لسنرز ہیں ویورز ہیں ہماری یہ جو نشریات ہے ہمارا یہ جو پروگرام ہے آج کا کرنے کا لا سے ریلیٹڈ ہے. اسپیشلی ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. آپ میں اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے بیسک رائٹس کیا ہیں سوشل رائٹس کیا ہیں ہمارے اکنامیکل رائٹس کیا ہیں. اس معاملے میں آپ کو شعور ہونا چاہیے. شعور کو بیدار کرنا ہی کام ہے ہماری ٹیم کا. یہ نیوز 9 کا پلیٹ فارم شعور بیدار کر رہا ہے لوگوں میں. تو ہمارے ساتھ رہا کریں ہمارے پروگرامز کو دیکھا کریں اور یہاں سے بہت ساری اچھی باتیں آپ اڈاپٹ کیا کریں. اچھا جناب ایک بات آپ سے اور کرنا چاہیں گے. جناب یہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جس میں جرائم کی کیسز ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ روبریز کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا یہ کوئی فائنینشیل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے یا ماں باپ کی تربیت میں کمی ہے یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ از دی مین کاز آف دس انسیڈنٹس؟ اصل میں جب جو اکنامیکلی ہمارے ایشوز معاشی ایشوز جو ہوتے ہیں نا بیسک ہمارا جو ہوتا ہے وہ 3 ٹائم کا کھانا بہت بیسک چیز ہے. اگر وہ پرووائڈ ہمیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں 3 ٹائم کا کھانا پرووائڈ کرے. بالکل یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی ہمیں پکانا ہے ہمیں کمانا ہے ہمیں کھانا ہے. تو یہ سیکیورٹی پیس اور یہ 3 ٹائم کا کھانا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں دینا. جب یہ چیزوں میں کمی آتی ہے جب بیروزگاری بڑھ جاتی ہے معاشی صورت ہماری بالکل خراب ہو جاتی ہے تو پھر ان معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کو دیکھیں چائلڈ لیبر ہمارے پاکستان میں اللیگل ہے. پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 سال کا بچہ کسی تندور پہ کام کر رہا ہے کبھی چھولے بیچ رہا ہے اسکول نہیں جا رہا ہے اس کو گورنمنٹ پراپرلی ایجوکیشن نہیں دے رہی ہے. تو پھر وہ جب چھولے بیچے گا اور جب تندور پہ کمائے گا پھر وہ ایسے لوگوں سے ملے گا جو وہ لوگ وہاں پہ آ کے فضول کی باتیں کریں گے جہاں وہ صرف یہی سوچیں گے کہ بھئی کرائم کریں تو زیادہ پیسہ جلدی آ جائے گا چوری کریں گے جلدی آ جائے گا. تو مطلب شارٹ کٹ کی طرف جاتے ہیں. ہاں تو پھر وہ بچوں کو نا وہ غلط وہاں پہ ماحول ملتا ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں جب ان کی عمر ہوتی ہے ایجوکیشن کی ان عمر میں وہ کماتے ہیں
تو پھر یہی رجحان ہے ہمارا کرائم کی طرف بڑھنے کا. یہی ایک مین کاز ہے جہاں پہ آ کے لوگ پھر وہ برائی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں, وہ ایجوکیشن کی طرف یا اچھے کاموں کی طرف, یا ان کی جو مین جو ایج ہے جس میں اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے, پیار ملنا چاہیے, اس عمر میں اس کو پھر وہ دھکے کھانے پڑتے ہیں, یا پھر اس عمر میں اس کو کچھ روزگار کرنا پڑتا ہے. تو پھر یہی مین ریزن ہے کہ پھر لوگ برائی کی طرف بھاگتے ہیں, برائی کی طرف جاتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے بات کہی. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اتنی پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ بیسک چیزیں, کھانا تو انسان کھائے گا, کھانا چاہیے, کھانے کے ساتھ کپڑے بھی چاہیے اور چھت بھی چاہیے. اگر آپ مطلب کوئی ان کے پاس شیلٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی شیلٹر اگر انہیں اسٹیٹ پرووائڈ نہیں کرتی, یا فوڈ انہیں پرووائڈ نہیں کرتی, تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے بھی کرائم بنتے ہیں. تو ہم یہاں پر اپنی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارا بالکل آپ کے ساتھ جناب ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ریکویسٹ ہے ہماری جناب کہ کائنڈلی ایسے لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کیے جائیں, ایسے لوگوں کو فوڈ پرووائڈ کیا جائے, اور کرمنل نہ بننے دیجیے. ہماری پاکستانی عوام بہت ٹیلنٹڈ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری عوام میں کہ میں نہیں سمجھتی کہ دوسرے جو کنٹریز ہیں اس عوام میں, وہاں کی قومیت میں اتنا شعور ہوگا یا اتنا ان میں ٹیلنٹ ہوگا. تو کوئی نہ کوئی, ہم ویسے ہنستے ہیں, ہم تھوڑا سا مذاق بناتے کہ جناب اس نے جگاڑ کر لیا, ہم اس طرح کی کبھی کبھار ورڈنگ یوز کر جاتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ جگاڑ کرنے کے لیے بھی مائنڈ چاہیے. تو بہرحال ہماری عوام کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتی ہے, لیکن کوشش یہی کیجیے کہ عوام کو راستہ جو وہ نکالتی ہے کسی ایسے نیگیٹو وے کی طرف نہ جانے دیجیے کہ جو انہیں کرائم میں مبتلا کر دے, آگے جا کے ان کا فیوچر خراب ہو جائے. اور ساتھ میں وہی بات آ جاتی ہے کہ جب عوام کے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہوں گے تو پھر ایک ہمارا جو نیشنلٹی ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے, ایک ہمارا جو ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر, ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہمارا ایک افیکٹ جاتا ہے, وہ ایک نیرو اور ایک نیگیٹو افیکٹ جاتا ہے. تو کوشش کیجیے, بہرحال میرے دیکھنے والے سننے والے لسنرز بھی ہیں, آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی, کیونکہ بینگ اے مسلم, پاکستانی سٹیزن, ہمارا ہی بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے سراؤنڈنگس میں چیک کریں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی نیڈی تو نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم سم ٹائم اپنے, جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ پسند کی شادی کرنے پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, تو کیوں ایسا کیوں ہوا؟ مطلب کیا ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے؟ ہر انسان کو حق ہے وہ اپنی لائف اپنی مرضی سے جی سکتا ہے, تو کیوں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, کیوں غصے میں جذبات میں آ کے, اور کیوں ہم اتنے تلخ ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنوں کا خون کر دیتے ہیں. کائنڈلی سے اوائڈ کیجیے. اور جو یہ رشتے ہوتے ہیں بہن بھائی ماں باپ, یہ اللہ کی طرف سے ایک گاڈ گفٹ ہوتا ہے, تو انہیں گندا مت کیجیے, ان کی قدر کیجیے. اور یہی میرا آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے, آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے, سر کا بھی یہ پیغام ہے جو سر آج یہاں پر آئے ہیں اس پلیٹ فارم پر, اور آپ لوگوں میں ایک اویئرنیس کو کریٹ کرنا, ایک جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کو ڈیولپ کرنا. تو جناب یہی آپ سے ہم کہنا چاہیں گے. اور جناب کچھ آپ سر یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ فیمیلز کو کیا ہمارے پلیٹ فارم سے, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے کیا اور وہ انہیں وہاں سے شفٹ کروایا, وہ جو ملزم کی بیگم تھیں انہیں وہاں آپ نے شفٹ کروایا, تو آپ آگے ایسی کوئی بھی خواتین ہیں جن کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے ان فیوچر, تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے, وہ کس طرح سے سیلف ڈیفینس کریں خود کو, اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے معاشی ذریعہ بنائیں, اور کس طرح سے وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہ آگے بڑھیں, کیونکہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتی ہیں زیادہ تر لوگ. ایسا ہوتا ہے موسٹلی کہ لوگ سوسائڈ کی طرف چل جاتے ہیں, سوسائڈ کے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے, ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہے ہیں, لوگ اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ امید نہیں ہارنی چاہیے. ایگزیکٹلی, لا اویلیبل ہے, کورٹس اویلیبل ہیں, پولیس اویلیبل ہے, ہمارا ایک نظام ہے, وہاں آپ اپروچ کریں. آپ کی اگر دیکھیں فنڈامنٹل رائٹس ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ہمیں دیے ہیں. ایگزیکٹلی, ہر کسی کا یہ رائٹ ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ریلیجس, اس کی ایجوکیشن, اس کی برتھ اور اس کی شادی کرنا, یہ سب چیز اس کا بیسک رائٹ ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے یا گورنمنٹ نے یا سب چیز نے, یہ یونیورسل رائٹ ہے. مطلب جب آپ پیدا ہوتے ہیں یہ رائٹ آپ کو مل جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو لے کر پھر آپ کنفیوز نہ ہوں. بعد میں پھر میں اصل میں جو دینا چاہوں گا پیغام, وہ پیرنٹس کو دینا چاہوں گا کہ بجائے کہ آپ اس کی مرضی کے خلاف شادی کریں, اس کی اپنی مرضی سے کریں کہ کل کو وہ طلاق کی طرف نہ پہنچیں. ایگزیکٹلی, پھر وہ اسی وجہ سے ہمارے جو معاشرے میں ہے وہ جو ڈائیورس کا ریشو بھی بڑھ گیا ہے.
بالکل صحیح کہہ رہے یہ ہیں، بہت ڈرائیور کا زیادہ ایشو بہت بڑھ گیا. تو میری برحال فیمیل سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کو جو بھی سچائی ہے وہ بتائیں کہ بھئی مجھے یہاں شادی کرنی ہے یا وہاں شادی کرنی ہے. اور پیرنٹس کو بھی یہ رائٹ، دیکھیں قانون بھی ہمیں یہ کہتا ہے اور شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں، اس کی رائے پوچھیں. تو فیمیل کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی ورک پلیس میں یا کسی کام میں یا باہر کوئی بھی لیڈیز کام کرتی ہیں، کوئی ہراساں کرتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو زیادہ تر ابھی کیسز ہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں گے ہائی وے میں ریپ کیس کا ایشو بہت زیادہ انسیڈنٹ بن چڑھ گیا ہے، اور ہر آفیسز میں وومن کے ساتھ یہ ایشوز درپیش آتے ہیں. ہیراسمنٹ کا بہت زیادہ ہے. تو وومینس جو ہیں وہ برداشت کرتی رہتی ہیں. وہ دیکھیں برداشت کرنا مطلب کرائم کو پروموٹ کرنا. ایگزیکٹلی. اگر میں برداشت کر رہا ہوں مطلب یہ کہ میں پروموٹ کر رہا ہوں، سامنے والا سوچے گا کہ بھئی یہ اب کچھ نہیں کریں گے. تو ابھی آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم ہیں. آپ موسٹ پہ اعلیٰ ڈائریکٹ جائیں، وہاں پہ الگ سے ہراسمنٹ کی ایک سیل بنی ہوئی ہے. آپ کورٹ جائیں، آپ تھانے جائیں، آپ کمپلین کریں. کم سے کم آپ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں کہ کل کو آپ کے ساتھ پھر یہ پیش نہ آئے کہ بھئی بہت برا لگتا ہے سننے میں کہ بھئی ریپ ہو گیا، 2-4 لوگوں نے مل کے کر لیا. یہ سوسائٹی کے اوپر غلط افیکٹ پڑتا ہے. بچوں کے اوپر جو لوگ نیوز دیکھتے ہیں، جو لوگ چھوٹے ہیں، جن کی سوچ چھوٹی ہے، پھر ان کے اوپر یہ سوسائٹی کے اوپر غلط افیکٹ پڑتا ہے اور ہم لوگ پھر برائی کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ بھئی اگر کسی بھی وومین کو کوئی بھی پرابلم ہے اس حوالے سے تو کائنڈلی بھلے نیوز 9 کے ذریعے ہمارے تک اپروچ کریں. ہماری آفس ہے اس کے وہاں اپروچ کریں. لیگل ایڈ آفس کا ایک ویب سائٹ ہے ہماری، وہاں اپروچ کریں. ان کی ہم ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے. جو بھی ان کا ایشو ہے وہ ہم کوشش کریں گے ریزالو ہو جائے. اور ان کو جو پراپر پلیٹ فارم ہے ان کی طرف لے جائیں کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ کیسے ریزالو ہوگا، اور سامنے والا جو ملزم ہے اس کو سزا دلائی جائے. تو ہم کوشش کریں گے بے شک کہ آپ پریشان نہ ہوں، امید نہ ہاریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، نیوز 9 آپ کے ساتھ ہے. We have to educate our society. We have to educate our children, our women, our girls. کہ اگر آپ کو کل کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کو کہاں جانا چاہیے، کس سے بات کرنی چاہیے. سب سے وہی بات ہے کہ آپ رائٹ پلیٹ فارم کا جب تک پتہ نہیں ہوتا ہے نا تو پھر نیگیٹیوٹی کے سائڈ چلے جاتے ہیں. تو سر آپ کو یہی کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے، یقیناً بہت ساری پازیٹیو تھنکنگز اور پازیٹیو باتیں اور پازیٹیو ویز آپ کو ملے ہوں گے. کیونکہ جب تک ہمیں اپنی رائٹ ڈائریکشن کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کا نہیں پتہ ہوتا، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جناب ایک انسان اور جانور میں جو فرق ہوتا ہے وہ ایجوکیشن کا ہی ہوتا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور سوسائٹی، وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور گرلز، آور مدرس، آور وومنس. سو یہاں پر یہی ہمارا بھی آج کا جو پروگرام ہم نے کیا ہے لا کے حوالے سے، جو ہم نے سر فضل الرحمان صاحب کو انوائٹ کیا اور ہم نے بلایا یہاں کہ انہوں نے جو آپ کو بیسک باتیں بتائی ہیں، تو کائنڈلی یہی آپ سے کہنا چاہیں کہ جرائم کی طرف نہ جائیں. اور اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہے تو اپنے ایلڈرس کے ساتھ اسے ڈسکس کیجئے. کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم برداشت کرتے ہیں تو برداشت کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ہم بھی اسی جرم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو ہمیں غلط چیزوں کو، نیگیٹیوٹی کو، کسی بھی ہیرسمنٹ کو، کوئی بھی اگر آپ کو جو ہے وہ مس گائڈ کر رہا ہے یا کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، ان چیزوں کو ہمیں برداشت نہیں کرنا ہے. وی ہیو ٹو ریز آور وائس. ہمیں اپنے پیرنٹس سے شیئر کرنا ہے، ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کیونکہ جب تک ہم شیئر نہیں کریں گے تو مسئلے مسائل کے سلوشنز بھی نہیں نکلیں گے. یہی جناب آج کے پروگرام کا ہمارا مقصد تھا. اور کوئی بھی ایشو ہے آپ کے ساتھ، جیسا کہ سر فضل الرحمان جو فری آف کاسٹ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنا کیس نہیں لڑ پا رہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہوا ہے، تو وہ تمام لوگ ہمارے دیکھنے اور سننے والے لسنر اینڈ ویورز، آپ ایڈوکیٹ فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان دی اینڈ یہی میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کیسا رہا ہمارا یہ پروگرام اور کیسا لگا آپ کو یہ لا کے حوالے سے جو آج ہم نے ایک سیگمنٹ ایک گپ شپ سبین کے اندر آپ تھوڑا سی چینجنگ ہم لے کر آئے تھے. تو اس کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے کہ اور ایسے کون سے ایشوز ہیں جنہیں آپ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں سامنے لایا جائے. گپ شپ سبین کے ذریعے، نیوز 9 کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اسے ریز کریں. ان تمام ایشوز کو وہ آپ ہمیں سجیسٹ کیجئے. اور آپ بھی ویلکم ہیں اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل کیریئر ہے آپ کا یا کوئی سوشل کیریئر ہے آپ کا، یا آپ میں کوئی اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پھر جناب ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام میں، ایک نئے انداز کے ساتھ، ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ.
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्पेशली मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहटों को बांटते रहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।